स्पीकर मतवाला डिप्टी जियाला कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद ने सुन्नी इत्तेहाद को पछाड़ डाला। नून लीग के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब, मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सरबराह JUI फे से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मशावरत के लिए वक्त मांगा। कहा फिलहाल ऑपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। और कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गडाफ टाउन में बारिश के साथ ओले भी पड़े। मौसम सर्द हो गया। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 188 फीडर स्ट्रिप बिजली गायब। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा बरपा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने गैलरी से गालियां देने का इल्जाम लगाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाले। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में जूता लहराया तो राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। कहा एक्शन लेने पर मजबूर न करें। उमर अयूब ने कहा घुस बैठिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया उसी के तहत दूसरों ने हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्होंने सारे खेल को उलट दिया। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। अवाम के वोट बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। इस बार पार्लियामेंट पर भोंडे अंदाज में हमला हुआ। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। हजारों कारकुनों ने सारा खेल पलट दिया। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में पहला धुआंधार खिताब। कहा जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। PP और PTI भी यही कहती है। पार्लियामान की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर लें। तय करें ताकत का सरचश्मा पार्लियामान होगी। मुतालबा किया पार्लियामेंट मार्शल लॉ का साथ ना देने वाले जजों को कौमी हीरो करार दे। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये तमाशा था और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये तारफी सेशन नहीं था, ये तादीदी सेशन था। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। करोड़ों रुपए से ऐवान का मेंबर बनाया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमसे 80 नशिस्तें ना छीनी जाती तो PTI सबसे बड़ी जमात होती। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज मेरे 225 वोट होते। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखिए, आज ऐवान बानी PTI के हक में नारों से गूंज रहा है। बानी PTI ने कहा 25 करोड़ अवाम की खातिर मफाहमत के लिए तैयार हूं, पहले मैंडेट वापस किया जाए। आप यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा। ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं, ये चलेगा और हम चला कर दिखाएंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा स्पीकर की कामयाबी को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी।
اس ایوان میں پاکستان کے لیے قانون پاس ہوں گے. آپ کا کردار بتا رہا ہے آپ میں حوصلہ نہیں ہے. ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست پر حملے نہیں کیے. آپ پر اگر جھوٹے مقدمے ہیں تو اپنا دفاع کریں. آپ سے کہا جاتا ہے رسید پیش کریں. آپ کہتے ہیں ہمیں معافی ملنی چاہیے. رانا تنویر نے کہا سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن لڑانا فہرست جمع کرائی تو نشستیں کون سی. 2018 میں بدترین دھاندلی کا الیکشن ہوا. یہ اسی الیکشن کی پیداوار ہے. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی منتخب. 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا حکم دے دیا. کہا جس ایف آئی آر کا ثبوت نہیں 1 ہفتے میں ختم کریں. اصلاح کریں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ 9 مئی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائے. انتخابات میں دھاندلی پر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. ملک ریاست اور ادارے ہمارے ہیں. انتقامی کارروائی نہیں چاہتے. جو ہوا اس کا ازالہ کیا جائے. علی امین گنڈاپور نے ارکان سے حلف لیا کہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے. جو کرپشن کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے. پولیٹیکل گورنمنٹس پہ الزام لگانا بہت آسان کام ہے جی. اپنے پسند کے لوگوں کو انہوں نے دے دیا ہے کہ میری کوئی فیوریٹ نہیں ہے. میں نے مجھے بلکہ میرے ایم پی ایس کی طرف سے شکایات آئی ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے ان کو بھی یہ پیکیجز جا رہے ہیں. تو بھئی جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے وہ بھی انسان ہے, غریب تو وہ بھی ہے. ہمیں ووٹ نہ دینے والوں کو بھی رمضان پیکج ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان. رمضان پیکج کی تقسیم سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا رمضان پیکج بلا امتیاز مستحقین میں تقسیم ہوگا. تمام ضلعی عہدیدار کھانے پینے کی اشیاء کا معیار بھی چیک کریں. جلد مختلف اضلاع کے سرپرائز دورے کروں گی. وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں وال چاکنگ کے خاتمے اور صفائی مہم کی ہدایت بھی دے دی. مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. برطانوی ہائی کمشنر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد. مریم نواز کے ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کو برطانوی ہائی کمشنر نے سراہا. مریم نواز نے کہا پنجاب کو جدید دور میں لے جانا چاہتے ہیں. آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام کے لیے برطانوی اداروں کو ممکنہ سہولتیں فراہم کریں گے. لاہور میں آئی ٹی ٹوئن ٹاورز کا پروجیکٹ بہت جلد شروع کیا جائے گا. نام امیدوار جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب. ڈاکومنٹس اور ان کے نام وغیرہ ہم نے سب چیک کیے. پیپرز جو نا وہ ایکسیپٹڈ ہے. سرفراز احمد بگٹی صاحب ہمارے بلا مقابلہ چیف منسٹر بلوچستان ہوں گے. پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب. اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے اعلان کر دیا سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. 9 منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کرپشن کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام بڑا چیلنج ہوگا. دوستوں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کام کریں گے. اتحادیوں پارٹی قیادت کا اعتماد کرنے پر شکر گزار ہوں. پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کو مذاکرات کی دعوت دے دی. کہتے ہیں آئیں انتشار چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے شیڈیول جاری کر دیا. پولنگ 9 مارچ کو ہوگی. کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے. پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کے لیے فارم وصول کر لیا. کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری. پیش گوئی درست ثابت ہوئی. بارش کے بعد مارچ کا ٹھنڈا ٹھار آغاز ہو گیا. اولڈ سٹی ایریا، کلفٹن، ڈیفنس، صدر، ملیر، ناظم آباد میں بادل کھل کر برسے. کہیں پانی جمع رہا تو کہیں لوگ اس مشکل سے بچے رہے. گڈاپ والوں نے بارش کے ساتھ اولوں کا بھی دیدار کر لیا. سب سے زیادہ بارش پی ایف بیس فیصل میں ریکارڈ کی گئی. حیدرآباد، سجاول، میرپور خاص سمیت اندرون سندھ میں بھی بادل برسے. گوادر میں پھر سے بارش، ہر طرف پانی. پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. پاک بحریہ کا بھی ریلیف آپریشن. پاک بحریہ کے جوان مقامی انتظامیہ کے ہمراہ گھروں گلیوں سے پانی نکالنے میں مصروف. بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا نیا سپیل. پشین میں تور مرگا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا.
برشور، توبہ کاکڑی اور دیگر علاقوں کا پشین سے زمینی رابطہ منقطع۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی سربراہی میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں پاک بحریہ کی کمانڈ اسٹاف کانفرنس ISPR کے مطابق کانفرنس میں خطے اور بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف نے بحری مشق سیز پار کے کامیاب انعقاد پر شرکا کی کاوشوں کو سراہا۔ نیول چیف کا بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ ایڈمرل نوید اشرف نے گوادر میں متاثرین کو ریلیف فراہمی اور بحالی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارے بغیر حکومت بنا اور چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں۔ نون لیگ اور PP کا معاہدہ ہماری گفتگو پر حاوی ہو رہا ہے۔ MKM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں فی الحال وزارتیں لینے یا نہ لینے پر بات نہیں ہوئی، کسی کا بوجھ اٹھانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ البتہ حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کو ووٹ ضرور دیں گے، امید ہے قومی اسمبلی آئینی ترمیمی بل ضرور منظور کرے گی۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، تو اس میں خدا نخواستہ MKM سے وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اور وعدہ خلافی کیوں ہوگی؟ انہوں نے آپ کے کیمروں کے سامنے ایلوبریٹ کیا ہے، اس کے اندر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ رہی نہیں جاتی۔ آزمائش ہے کہ وہ بہت سے وعدے پورے نہیں کر سکتی، اگر کرتی ہیں تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ اختیارات اور وسائل نیچے دو۔ نون لیگ اور MKM کے درمیان 3 نکاتی معاہدہ، آئینی ترمیم ترجیح ہوں گی، بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل کا حل معاہدے کا حصہ۔ MKM اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی۔ MKM نون لیگ کی وزیر اعظم کے انتخاب میں حمایت کرے گی، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی، JUI، PTI اور تمام جماعتوں کے پاس جائیں گے، اس دستاویز سے بہت جلد ایوان میں 2/3 اکثریت لیں گے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا اب تمام جماعتوں کی آزمائش ہے، جو وعدے میئر کو کرنے ہیں وہ وزیر اعظم، وزراء اور وزرائے اعلیٰ کیوں کریں؟ جن ایریاز پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بات کیے ہیں وہاں اوبیسلی یا نون لیگ ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا۔ جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کی تو وہاں اکوموڈیٹ ہو جائے گی۔ PP کو کامران ٹیسوری کے گورنر بننے پر اعتراض ہے۔ صحافی کا بلاول بھٹو سے گورنر سندھ سے متعلق سوال، بلاول نے جواب دیا کسی شخص سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں، مختلف عہدوں پر نون لیگ اور PP میں بات چیت ہوئی ہے، نون لیگ سے جن عہدوں پر بات نہیں ہوئی وہاں امید ہے MKM کو موقع ملے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات، سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی مکمل کر لی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام گواہانات کے بیانات کے ریکارڈ کر لیے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا چلے آپ کا کام ختم، ہمارا کام شروع۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کو گزشتہ روز مظاہر نقوی کا خط موصول ہوا۔ مظاہر نقوی نے کونسل کی کارروائی میں شامل نہ ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ یاد رہے ہم نے مظاہر نقوی کی درخواست پر کارروائی پبلک کی۔ ASP شہربانو نقوی کو سعودی عرب نے شاہی مہمان بننے کی دعوت دے دی۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواب بن سعید المالکی شہربانو نقوی اور ان کے اہل خانہ کے شاہی مہمان کی حیثیت سے دورہ ریاض کا اہتمام کریں گے۔ لاہور کی اجرا مارکیٹ میں عربی خطاطی والا لباس زیبتن کیے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچانے والی ASP شہربانو نقوی کے اعزاز میں سعودی سفارت خانے میں تقریب منعقد کی گئی تھی۔ کوئی بھی ملک پاکستان کو ہدایات نہیں دے سکتا۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ انتخابات سے متعلق مسائل پاکستان اپنے میکینزم کے تحت حل کر سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ پاک ایران گیس منصوبے پر امریکی خدشات سے متعلق کہا گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے اہم ہے، قیاس آرائیوں پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ ترجمان نے بھارت سے متعلق کہا پاکستان ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے چکا، مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، خوراک کے لیے جمع نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت۔ اسرائیل کی بمباری کے ساتھ بھوک بھی فلسطینیوں کی جانیں لینے لگی۔ غذائی کمی کا شکار مزید 4 نومولود بچے دم توڑ گئے۔ ایک ہفتے میں بھوک سے فوت ہونے والے بچوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ امداد میں رکاوٹ کے ساتھ اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں۔ جنوبی غزہ میں شیلنگ سے درجنوں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ رفح میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہیں۔
اسپتال اور امدادی سرگرمیاں بند ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 30,200 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ سرج پورہ میں مقبوضہ کشمیر میں بدترین قتل عام کو 34 سال مکمل، 3 دہائیوں بعد بھی سرج پورہ سانحہ کے متاثرین انصاف کے منتظر۔ فائرنگ کے نتیجے میں 47 کشمیری شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کشمیریوں کے قتل عام کی براہ راست ذمہ دار تھی۔ ایرانی پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان کے انتخابات میں ووٹنگ۔ پارلیمان کی 290 نشستوں پر 14,912 امیدواروں میں مقابلہ۔ مجلس خبرگان کی 88 نشستوں کے لیے 144 امیدوار میدان میں۔ مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا تقرر اور اس کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج کے انتخابات سے ایران کے دوست خوش اور دشمن مایوس ہوں گے۔ کراچی میں بارش برس رہی ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آ رہا۔ گلستان جوہر بلاک 12 اور 13 میں پانی کی شدید قلت، ایک ہفتے سے سپلائی بند۔ واٹر بورڈ نے شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ کیا، علاقہ مکین شدید مشکل میں۔ بالائی علاقوں میں برف ہی برف، شوگران میں ہر منظر حسین، سیاحوں نے مارچ کو ہنی مون سیزن قرار دے دیا۔ گلیات میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند، برف باری کا سلسلہ مزید 2 دن رہنے کی پیش گوئی۔ سوات کی وادی کلام میں بھی برف باری، سڑکیں کھولنے کا کام جاری۔ لوئر دیر کے علاقے شاہی میں برف باری سے لوگ گھروں میں محصور۔ ضلع اور اگزئی کے علاقے ڈبوری اور ماموزئی میں برف باری سے راستے بند، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 772ویں عرس کا دوسرا روز تقریبات جاری، ملک بھر سے زائرین کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور، ملتان اور کراچی کے بعد PSL 9 کا میلہ راولپنڈی میں سجنے کو تیار۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن، کل 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، دوسرے میچ میں اسلام آباد اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف فتح حاصل کی۔ ایونٹ کے تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راست۔ آج سمجھ آ گیا لوگ کیوں میچ نہیں دیکھنے آ رہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے کراچی میں کم کراؤڈ ہونے کی وجہ بتا دی۔ دی پیویلین کی میزبان فخر عالم نے ویڈیو شیئر کی جس میں بتایا وسیم اکرم، مصباح الحق اور اظہر علی میچ دیکھنے گئے لیکن کراچی کی ٹریفک میں پھنس گئے۔ PSL کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے، اداکار جنید نیازی آج بنیں گے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل، عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بھی کھیلیں گے۔ اور خطرناک چٹانوں پر فری رائڈ اسکیئنگ کے مقابلے، جارجیا پرو میں فرانسیسی اسکیئر وکٹر نے لگاتار تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ خواتین میں اسپین کی نوریا نے میدان مار لیا۔